बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों को शफरान इकबाल का सलाम। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं रंग न्यूज़। यकीनन ख़वातीन और हज़रात, कुछ लोग यूनिवर्सिटी की मानंद होते हैं। आज मेरे इस प्रोग्राम की जो शख्सियत जीनत बनी है, वो अदब के आसमान पर चमकता हुआ दरख्शां सितारा, मेरे इलाके का मान और मेरे इलाके की वो शख्सियत जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अदब को दी, इल्म को दी, आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तफ़ाखर महमूद गोंदल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। माशाल्लाह, आपने अपनी सारी ज़िंदगी अदब को दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आज ये मेरे चैनल के लिए, रंग न्यूज़ के लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि मैं आज आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह हमारे इस पूरे इलाके में यूनिवर्सिटी की मानद रखते हैं। सर, आपको तहे दिल से रंग न्यूज़ पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे और हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि मौजूदा दौर में जिस वक्त के इंसान मादा परस्ताना रुझानात में मुक़य्यद हो चुका है और उसको सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं है। किताब का दौर लद गया है, कलम शनासी आहिस्ता आहिस्ता अंका होती जा रही है। इस दौर में बरदरम शफरान साहब और उनके साथ बरदरम डॉक्टर मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने जिन जज्बों के साथ, जिन वलवलों, जिन तंतनों, जिन हमों के साथ वो अदब शनासी का बेड़ा उठाए हुए हैं, मैं उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह आप दोनों के जज्बों को सलामत रखे। और आपने मेरे मुतल्लिक़ आगाज़ में जो कुछ अपने ख़यालात, ग्रां कदर ख़यालात का इज़हार किया है, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। चलो, अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे आपके इन ख़यालात का भरम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया सर। और जनाब नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा जनाब, आप पीएचडी डॉक्टर हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तालीम से वाबस्ता हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, वो इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, जिस तरह मैंने कहा, अदब के आसमान पर चमकता हुआ दरख्शां सितारा, आप क्या कहेंगे सर? जी, थैंक यू वेरी मच शफरान साहब, और बहुत शुक्रिया जनाब तफ़ाखर महमूद गोंदल साहब। सर, मैं तफ़ाखर महमूद गोंदल साहब का थोड़ा सा तारफ़ करवाना चाहूँगा कि आपने 1993 में बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ज्वाइन किया, और पहली तकर्री आपकी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिंगा में हुई। वहीं से पहली किताब आपने मुआरिफुल इबाद तहरीर की। उसी दौरान दूसरी किताब गमज़ाए खूबां गज़लियात, वहीं क़याम के दरमियान आपने तहरीर की। गज़लियात की दूसरी किताब गैसू बरहम तहरीर की। फिर आप बीमार हो गए और बीमारी के दौरान आपको ख्वाब में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, और चंद ही दिन बाद, 8-10 दिन के बाद, वहाँ पे हाज़िरी भी नसीब हो गई। और ये बहुत बड़ी आज़ाज़ की बात है कि आपने जब रोज़ा रसूल पे हाज़िरी हुई तो उसके बाद गज़लियात का सिलसिला ख़त्म कर दिया और अपने आप को नात के लिए वक्फ़ कर दिया। 2011 में आपको उम्रे की सआदत हुई। आपकी जो किताबें हैं उनमें से चंद के नाम मुआरिफुल इबाद है, गमज़ाए खूबां, गैसू बरहम, जलवा है जमाल, तजल्लियात रिसालत, इफ्तिहार तफ़ाखर, तफ़ाखर अदब, इकबाल अहल बैत के हुजूर, इकबाल और अस्हाब रसूल, तक़दीस, रानाई तहरीर और रूह कायनात, ये आपका असासा हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उर्दू अदब में ये प्रोफेसर तफ़ाखर महमूद गोंदल जो हैं एक ऐसा असासा हैं। मैंने बहुत से लोगों की तहरीर पढ़ी है, बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन यकीनन मुझे जितना मज़ा आपकी तहरीर पढ़ के आता है किसी और तहरीर में कभी नहीं आया। उसकी वजह यह है, मुझे ऐसे लगता है जैसे खूबसूरत मोतियों को किसी ने लड़ी में परो दिया हो और एक ख़ास तरतीब के साथ, एक ख़ास अंक के साथ, एक ख़ास रंग के साथ,
اور اسی طرح آپ کی جو نظم ہے، آپ کی جو غزل ہے، آپ کی جو شاعری ہے، آپ کی جو نعت ہے، اس میں بھی ایک اپنا مزہ ہے۔ میں پروفیسر تفاخر محمود صاحب کی موجودگی میں ان کے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے ان کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا۔ بہت خوبصورت اشعار ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو بار بار پڑھتا رہوں۔ اور اشعار کچھ یوں ہیں کہ خود کو جو حق کی محبت میں مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کے ہاتھوں میں خدا ارض و سما دیتا ہے۔ بے شک، اور شرک کی آگ جو سینے سے بجھا دیتا ہے، اس کا دل ظلمت شب میں بھی ضیا دیتا ہے۔ اور میں تو اس خالق کونین کے در کا ہوں فقیر، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ گون صاحب یہ فرمائیے گا، گجرات کا بڑا چھوٹا سا گاؤں، آپ نے اتنی کامیابیاں، اتنی کامرانیاں سمیٹیں، ساری یہ کیسے ممکن ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر شفران صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ انسان جس میدان میں بھی ہو، اس کو ہمیشہ انسان وہی کامیاب ٹھہرتا ہے جس کو چٹانوں کے ساتھ ٹکرانے میں لطف آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی گاؤں میں رہ کر، دور دراز گجرات کے کسی علاقے میں رہ کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کو ارتقاء دینا اور پھر ارتفاع تک لے جانا، یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اس کی بڑی عنایت اور اس کی عطا ہے۔ سب لوگ لاہور جیسے یا پنڈی جیسے یا اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں رہ کر اپنا حلقہ احباب بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز اور عز و شرف بخشا کہ ایک گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر مجھے جنگ اور ایکسپریس کا کالم نگار بننے کی بھی اس نے توفیق ارزانی کی، اور پھر ان احباب میں اللہ تعالیٰ نے ایک نمایاں مقام عطا کیا۔ جو لوگ ایک ڈریم کرتے ہیں، یہ خواب ہوتا ہے ان کا، ہے تو اس کی عطا۔ مجھے کسی شاعر کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے کہ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ تو اس کی یہ عطا تھی۔ میں بی اے کرنے کے بعد نا، اس میں آپ کو ایک بڑی حیرت کی بات بتاؤں، بی اے کرنے کے بعد میں نا، والد صاحب بھی ان کا بھی یہ بڑی خواہش اور تمنا تھی کہ کسی بینک میں ملازمت کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی، اور اس سلسلے میں بڑے بڑے اپروچیبل لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، اور خیال یہ تھا کہ میں بینک میں ضرور ملازم ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اور فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ تو میں نے اس دوران بی ایڈ میں داخلے کے لیے، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ داستان ہے لیکن ہے بڑی طویل، کہ مجھے داخلہ کیسے ملا گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن لاہور میں، پھر کسی نشست میں صحیح، لیکن اس وقت آپ کا محدود سا وقت ہے اور اس کے دامن میں اتنی جگہ نہیں کہ میں اس کو ذرا اس داستان کو بیان کر سکوں۔ تو اس کے بعد پھر اب جس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ارتقاء بخشا، یہ رفت بخشی، یہ اس کی عنایت اور یہ عطا، اس کی عنایت خدا بندی دیکھتا ہوں، تو پھر اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے خود یہ رہنمائی فرمائی کہ تم اس تعلیمی میدان میں تم آ جاؤ، بینک کو چھوڑو۔ وہاں تو کسی کنجی عزلت میں بیٹھ کر صبح آنا اور شام کو پیسے گن گن کر اور شام کو واپس آ جانا، نہ کوئی حلقہ احباب، نہ اللہ نے یہ میدان میرے لیے منتخب کیا، اور اسی میں پھر اس نے میرے حوصلوں کو نیا ولولہ اور عزائم کو تسخیر کے نئے افق عطا کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ ایسی شخصیت ہمارے پروگرام میں آنا یقیناً ہمارے لیے بھی بہت عزت کی بات ہے۔ سر، آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے گوندو صاحب سے؟ سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اس وقت ہمارے گاؤں میں مڈل تک اسکول تھا، تو مڈل تک میں نے وہیں تعلیم حاصل کی، پھر ساتھ گورنمنٹ ہائی اسکول گولے کی، وہاں کلاسز 9th اور 10th کا آغاز ہوا، وہیں سے میٹرک کیا، اور اس کے بعد پھر کالج کے لیے پھر میں گورنمنٹ سر سید کالج ریلوے روڈ گجرات میں آ گیا۔ تو یہاں پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جذبوں کو مہمیز عطا کی، ایسی ایسی خوبصورت اساتذہ، جن میں ایک ابھی پچھلے دنوں کوئی تقریباً 2-3 ماہ ہوئے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، پروفیسر ڈاکٹر وسیم بیگ مرزا صاحب، جی بڑے نستعلیق شخصیت کے مالک تھے۔ میں انگلش ان سے پڑھتا رہا، اور اردو جو ہے
وہ خاص تربیت پروفیسر رانا صفدر علی صاحب نے فرمائی، اللہ انہیں صحت کاملہ سے نوازے۔ آج کل وہ شدید علیل ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ سے نوازے۔ بڑی کمال درجے کی شخصیت تھے، اور زیادہ تر جو ہے نا علم عروض اس کا خاص طور پر انہوں نے بڑا اس کو میرے جسموں کو یہ عطا کیا۔ اور آخر میں پھر جس دن وہ آخری میرا دن تھا نا اس میں گورنمنٹ سر سید ڈگری کالج میں نے چند اشعار بھی ان کی خدمت میں یہ عرض کیے تھے کہ مر کے بھی چھوٹے نہ تیرا آستاں صفدر علی، تیرگی میں ایک نشانے بے نشان صفدر علی، تم نہ بڑھ کر مجھ کو سینے سے لگا لیتے اگر، پھر بناتا میں کہاں ایک آشیاں صفدر علی۔ اور ہے نگاہ اے تفاخر منتظر تیری نگاہ ناز کا، الغرض المختصر ہے میری جان صفدر علی۔ تو یہ بی اے تک وہیں تعلیم حاصل کی، اور باقی پھر بی ایڈ میں داخلے کے لیے لاہور چلا گیا۔ تو باقی لاہور میں رہ کر بڑے بڑے شفیق اور بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے اساتذہ پروفیسر اشرف یزدانی صاحب جیسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سعادت حاصل کی، اور گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں زیادہ تر صلاحیتوں کو جو جلاب ملی تھی وہ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں ملی تھی۔ جی ڈاکٹر، اچھا سر، آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا؟ شاعری کا آغاز تو زیادہ تر یہ دیکھیں کہ یہ محترم ڈاکٹر صاحب یہ جذبہ جو ہوتا ہے نا، حالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو یہ عطا کرنا ہوتا ہے، یہ ایک شاعر ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ جو ہوتا ہے یہ محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کی عطا ہوتی ہے، بعد میں اس کو چمکایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی محنت سے بنا نہیں جاتا یہ شاعر جو ہوتا ہے۔ میری یہ خوش قسمتی تھی کہ والدہ محترمہ بھی شاعرہ تھی الحمدللہ، تو یہ پھر یہ مجھے ملکہ اس طرف سے بھی یہ نا والدہ کی جانب سے بھی یہ بھی عطا۔ اس وقت نا ان کی بھی ایک بڑی بڑی خوبصورت حمد و نعت پہ مشتمل ایک نظم تھی، وہ مولانا کوثر نیازی کا ایک رسالہ نکلتا تھا شہاب، اس میں شائع ہوئی تھی اور بڑی معروف ہوئی تھی وہ۔ تو کہ مجھے آج اس وقت ان کے اشعار یاد نہیں، لیکن میں اپنی زندگی کی پہلی غزل جو ہے وہ میں نے 3rd ایئر میں لکھی تھی، اور وہ اس وقت رانا صفدر علی صاحب تربیت فرما رہے تھے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کے 2-3 اشعار جو میری پہلی غزل جو ہے اس کے پہلے 2-3 اشعار یہ تھے کہ کبھی جو میرا صنم بے نقاب ہو جائے، کبھی جو میرا صنم بے نقاب ہو جائے، زمین کا ذرہ بھی پھر آفتاب ہو جائے، خدا کے واسطے اب تو سنوار لو زلفیں، کہیں نہ موسم گل پھر خراب ہو جائے، کمر بھی رشک کرے اور مہر شرمائے، وہ نازنی جو اگر بے حجاب ہو جائے، شراب اتنی پلا دے مجھے تو ایسا کی کہ آج گھر بھی پہنچنا عذاب ہو جائے، اور میں اس نظر کو تفاخر نہ کیوں سلام کروں کہ جس کی آنچ سے شبنم شراب ہو جائے۔ اور یہ گونزل صاحب جوانی کا زمانہ، یقیناً یہ بڑے خوبصورت اشعار ابھی آپ نے بیان کیے۔ اچھا سر، اور ڈاکٹر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر، اب تک آپ کو کتنے ایوارڈ مل چکے ہیں؟ اس میں نا یہ دیکھیں کہ میں نے نا ایوارڈ کی جانب میں ایک ذاتی طور پر نا میں مائل نہیں، بہت سارے لوگ اس میں مجھے آتے بھی رہے ہیں، میں بکس اس سلسلے، لیکن میری نا طبعاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر جمیل کے حوالے سے مجھے جو عزت شہرت جو توانائی بخشی، میرا یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ ویسے میرے اپنے لٹریچر پہ اس وقت الحمدللہ 4 مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں، ان میں اقبال اہل بیت کے حضور اس کو صدارتی ایوارڈ کے لیے اس کا انتخاب ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ سر، آپ اپنا کوئی حمدیہ کلام عطا فرمائیں۔ چونکہ میں نے نا بہت کم حمدیہ کلام لکھا، آپ نے جو حمد جس کا جو اس کے 2-4 اشعار پڑھے، میرے خیال میں نے 1 یا 2 ہی شاید نا یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی، زیادہ تر میں نے نعت لکھی، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ایک نعت کے جو روح کائنات کا میں تحت اللفظ میں نا 2-4 اس کے اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔
جو ابھی ابھی یہ بک جو ہے نا یہ شائع ہوئی ہے، یہ نا ایک مجھے پابند کیا گیا تھا، یہ جو نعت آپ کو سنانے لگا ہوں نا، پابند کیا جائے گا کہ یہ کیا گیا تھا کہ دھوم ہے کہ ردیف پر یہ نعت لکھنی ہے، تو چونکہ یہ پابندی تھی لہٰذا میں نے یہ نعت دھوم ہے کہ ردیف پر لکھی۔ اس کے چند اشعار: چاروں طرف حضور کی عظمت کی دھوم ہے، سردار انبیاء کی امامت کی دھوم ہے، بتلا رہی ہے ہم کو یہ معراج مصطفیٰ، افلاک پر بھی آپ کی رفت کی دھوم ہے، یوسف کا حسن، حضرت عیسیٰ کے معجزے، سب دم بخود کے آپ کی صورت کی دھوم ہے، پایا ہے میں نے آیت لا ترفعوا سے راز، پایا ہے میں نے آیت لا ترفعوا سے راز، شاہ زمن کی عزت و حرمت کی دھوم ہے، اور سب کچھ بنا ہے صاحب قرآن کے لیے، قرآن میں بھی آپ کی شوکت کی دھوم ہے، ڈرتا نہیں تفاخر خستہ حساب سے، ڈرتا نہیں تفاخر خستہ حساب سے، یوم حساب ان کی شفاعت کی دھوم ہے۔ بے شک بے شک بے شک، بہت بہت خوب، ماشاءاللہ۔ بہت اچھا یقیناً ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت کلام۔ جی ماشاءاللہ جی، آپ کے سارے اشعار سننے کے بعد مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سر بہت شکریہ سر، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا ہمیں، اور بہت عرصے کے بعد بہت اچھی شاعری سننے کو ملی۔ گو صاحب یہ فرمائیے گا کوئی ایسا پیغام ہماری نئی نسل کے لیے، کیونکہ ہماری نئی نسل اس وقت بے روی کا شکار ہے، بہت جلد اکتا جاتے ہیں، بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں، کامیابیاں کامرانیاں نہیں ملتی، تو ان کے لیے کوئی مختصر سا پیغام۔ ہاں جی، یہ ایک برادر مشفران صاحب آپ نے بہت ہی اہم نوعیت کا سوال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ نوجوان نسل جو ہے واقعی صراط مستقیم سے ایسی بھٹک گئی ہے، اور یہ بھٹکے ہوئے آہو جو ہیں وہ پھر سوئے حرم ان کو لے جانے کے لیے کوئی ایسی تدبیر ضرور کرنی چاہیے، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کے دور میں یہ جو موبائل پرستی ہے نا، اس نے ہماری نوجوان نسل کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کو ایسا بگاڑا ہے کہ اب اوراق سے، کتاب کے اوراق سے محبت کا دور جو ہے وہ انکا ہوتا جا رہا ہے۔ میری ایک ہی التماس ہے کہ ایک تو اقبال شناسی کے لیے میں ملک کے تمام اساتذہ کی خدمت میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ خواہ وہ کوئی بھی شعبہ ان کو پڑھائی میں، ان کا کوئی سائنس ہو یا جو بھی شعبہ، ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو، اردو ادب کے حوالے سے، آرٹس کے حوالے سے، وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر نوجوان نسل کو ادب شناسی کے ساتھ یا پھر خدا شناسی، اس میں خاص طور پر روحانیت سے دور ہوتی جا رہی ہے ہماری قوم جو ہے نا، تو اس حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اساتذہ پر یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو روحانیت شناس بنائیں، تاکہ ایک بار پھر وہ جو ہمارا بٹکا ہوا آہو جو ہے وہ اس کا، جس کا رخ امریکہ یا ماسکو کی جانب ہے، وہ مکہ اور مدینہ کی جانب اس کا رخ ہو جائے۔ بہت شکریہ، اور آپ دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ یقیناً اس طرح کے لوگ ہمارے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے اس معاشرے کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہماری آنے والی نسلیں جب ان کو پڑھیں گی، جب ان کو دیکھیں گی، تو یقیناً اس سے بڑا سبق سیکھیں گی۔ شفران اقبال کو اس انتہائی خوبصورت سیگمنٹ سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔